बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अब न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। हत्या इज्जत केस, इमरान खान के वकील की समाअत में अल्तवा की इस्तदा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हत्या में इज्जत की दरख्वास्त पर PTI चेयरमैन के वकील ने समाअत में अल्तवा की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर हत्या इज्जत के केस की समाअत हुई। तहरीक के वकला एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने समाअत में अल्तवा की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल भरो तहरीक के बायस इमरान खान से राब्ता नहीं हो सका। जेल भरो तहरीक में असद उमर और दीगर की रिहाई गुज़श्ता शाम को हुई। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए कि समाअत मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अदालत ने केस की समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। वाज़िया रहे कि ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर शौकत खानम हस्पताल के फंड में गैर शफाफियत का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर उन्होंने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 41% से बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्ता महंगाई की शरह में मामूली कमी हुई, जिसमें महंगाई की शरह 0.30% कम हुई, जबकि एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया कि हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 41.07% की सतह पर पहुँच गई। महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासर मतवासत तबका हुआ, जबकि 44,000 से ज्यादा माहाना इनकम वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 42.42% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक आटा, घी, चीनी, ताज़ा दूध, बकरे के गोश्त, चावल और नमक समेत रवां हफ्ते के दौरान 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 अशिया की कीमतों में कमी हुई, जबकि 10 में इस्तेकाम रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आटे के 20 किलो थैले की कीमत बढ़ाकर औसतन 1705 रुपए हो गई। घी, दाल माश, दाल मसूर, चावल और नमक की कीमत में भी इजाफा हुआ, जबकि प्याज 22 रुपए, लहसुन 18 रुपए फी किलो और अंडे 16 रुपए फी दर्जन सस्ते हुए। चीनी बैंक से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के रोल ओवर की मंजूरी। पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर मौसूल। इसहाक डार ने अपने एक बयान में कहा कि यह कर्ज पाकिस्तान ने चीन को अदा कर दिया था। इस सहूलत के तहत पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर जुमे को मौसूल हो चुके हैं। बकिया 80 करोड़ डॉलर 2 किस्तों में जल्द मौसूल होंगे। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादल ज़रख़ायर में इजाफा होगा। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था कि साबिक़ चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR शबर जैदी ने मुल्क के साथ जो किया उन्हें जेल में होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसहाक डार ने कहा कि इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि हमारे पास पॉलिसी भी है, प्लान B और रोड मैप भी है। तुम्हारे पास क्या था? कोई इंडक्टर तो दिखा दे कि आपने बहुत अच्छा काम किया हो। इमरान खान अपने अफलातून ले आएं और मुकाबला कर लें। IMF को मुतमईन करने की कोशिश। GST 25% की फहरिस्त में मजीद शामिल की गई। इस्लामाबाद में स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत की जाने बढ़ने के लिए IMF को मुतमईन करने की कोशिश में हुकूमत ने जुम्मे को वफाकी काबीना से मंजूरी के लिए एक समरी सर्कुलेशन के जरिए भेज दी, ताकि इजाफी 11 अरब रुपए हासिल करने के लिए GST की शरह को 18 से बढ़ाकर 25% करने के लिए फहरिस्त में मजीद अशिया शामिल की जाएं। हुकूमत ने 25% की इजाफिया शुदा GST शरों की फहरिस्त में मजीद अशिया शामिल कर दी, जिनमें तफरी और निजी इस्तेमाल के लिए कश्तियाँ या बहरी जहाज और हवाई जहाज, ज्वेलरी, घड़ियाँ शामिल हैं। अब इन अशिया को इस फहरिस्त में शामिल किया गया जिन पर GST की इजाफा शुदा शरह वसूल की जाएगी। मुकामी तौर पर तैयार करदा मोटर गाड़ियाँ, जिन्हें ऐशो आराम की अशिया के तौर पर निमटने की तजवीज़ है, तरफ SUVs या CUVs की कैटेगरी की गाड़ियाँ 1400 CC या उससे ऊपर की इंजन की सलाहियत की दीगर गाड़ियों और डबल कैबन में 25% की ज्यादा शरह से टैक्स लगाने की तजवीज़ है कि वफाकी हुकूमत लग्जरी अशिया या सेल्स टैक्स की शरह को 18% से बढ़ाकर 25% कर सकती है। इस टैक्स के इक़दाम से दरामदी लग्जरी सामान पर 7 अरब रुपए और मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली लग्जरी गाड़ियों पर 4 अरब रुपए के मुआसलात के असरात का तखमीना लगाया गया। लगता है आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। कोई ये समझता है कि घुटने टेक दूं तो ये नहीं हो सकता। अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि चैलेंज करता हूं मुझ पर और अहलिया पर एक करप्शन का केस साबित कर दें। उनका कहना था कि पूरा जोर लगाया गया, परवेज़ इलाही मेरा साथ छोड़ दें। अब हमने परवेज़ इलाही के साथ वफादारी
کھانی ہے، نہ کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جان کے خطرے سے متعلق میری ریکارڈ شدہ یہ ویڈیو بیرون ملک موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی بار میں عام انتخابات ہو جائیں تو پیسے کی بچت ہوگی، ہم پی ڈی ایم کے امپائرز کے باوجود الیکشن جیتیں گے، اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب رخ کرتے ہیں علاقائی خبروں کا۔ خبر شامل کریں گے لاہور سے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لاہور کے افسران ڈیلی ویجز ملازمین کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرنے لگے۔ ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے غریب ملازمین پریشان، دفاتر کے چکر لگا کر خود ہونے لگے، جبکہ ڈی ڈی ایچ او راوی ٹاؤن کے دفتر میں نو انٹری کا نوٹس اویزاں کر دیا گیا۔ اعلیٰ افسران نے نوٹس لیتے ہوئے متعدد ڈی ڈی ایچ اوز کو شوکاز جاری کر دیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے حامد صدیق انجم سے۔ جی حامد، مزید آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لاہور کے افسران ڈیلی ویجز ملازمین کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرنے لگے ہیں۔ ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے غریب ملازمین پریشان ہیں، دفاتر کے چکر لگا کر خوار ہونے لگے، جبکہ ڈی ڈی ایچ او راوی ٹاؤن کے دفتر میں نو انٹری کا نوٹس بھی اویزاں کر دیا گیا ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گزشتہ روز جاری کیے جانے والے نوٹس کے مطابق متعدد حاضر اور سابقہ ڈی ڈی ایچ اوز کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے شوکاز نوٹس میں تمام ذمہ داران سے جواب طلبی کرتے ہوئے سزاوار ہونے کی صورت میں سخت کارروائی کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ ڈیلی ویجز ملازمین کا کہنا ہے کہ ہماری محنت سے کمائی ہوئی رقم ہمیں دی جائے۔ ملازمین نے مزید کہا کہ ڈی ڈی ایچ اوز ہماری تنخواہوں سے منمانی کٹوتیاں کرتے ہیں اور کچھ ملازمین تو پوری تنخواہ سے محروم ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق ڈی ڈی ایچ او راوی ٹاؤن کے دفتر میں خصوصی حکم نامہ اویزاں کیا گیا ہے کہ تنخواہ نہ ملنے والے ملازمین ذاتی طور پر ڈی ڈی ایچ او سے ہی تنخواہ وصولی کریں۔ ایسے ملازمین کا دفتر میں داخلہ ممنوع ہے۔ تنخواہ نہ ملنے والے ڈیلی ویجز ملازمین نے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر صحت اور سیکنڈری ہیلتھ سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی خبر شامل کریں گے سانگھڑ سے۔ ابراہیم خلجی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں ہونے والی 7ویں مردم شماری میں شناختی کارڈ کی شرط ختم کرنے کے خلاف شہریوں کا پریس کلب سانگھڑ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ اس موقع پر ایس ٹی پی ضلع جنرل سیکریٹری جبار جنیجو، انسانی حقوق غفار نسمانی، مبین درس، پی پی شہید بھٹو، حسن لانڈر، عوامی تحریک کے صدر رہنما علی نواز ڈاہری، ایس ٹی پی کے رہنما سلیم رضا ڈاہری دیگر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق مردم شماری 10 سال میں کی جاتی ہے۔ ایسی کون سی مصیبت آن گری ہے جو 5 سال میں ہی مردم شماری کرنے کی نوبت آ گئی؟ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ملک خسارے میں ہے، جبکہ مردم شماری پر 35 ارب روپے خرچ ہوں گے، اور مردم شماری میں شناختی کارڈ کی شرط ختم کرنے کی شدید مخالفت کرتے ہیں، جس سے ہمیں خدشہ ہے کہ بغیر شناختی کارڈ کے پاکستان میں مقیم افغانی، بنگالی، برمی کو مستقل کر دیا جائے گا، جو ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ دوسری جانب تعلقہ کھپروں میں 4 یونین کونسل ایسی ہیں جس کا مردم شماری کے تحت بنائے جانے والے میپ پر کوئی نام و نشان نہیں۔ سندھ کو حالیہ برسات سے جان بوجھ کر ڈبونے کی کوشش کی گئی اور ہزاروں چھوٹے بڑے دیہات ہیں جو صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ لوگ گھروں میں موجود نہیں ہیں۔ مردم شماری کے نشانات کہاں لگائے جائیں گے، جبکہ مردم شماری میں استعمال ہونے والی ڈیوائس کام نہیں کر رہی؟ ہماری یونین کونسل مردم شماری سے رہ جائیں گی، اس لیے ہم اس ڈیجیٹل مردم شماری کو رد کرتے ہیں اور IMF اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے اپیل کرتے ہیں کہ مردم شماری کے لیے جاری فنڈ سے سندھ کی اقلیت کو تبدیل کرنے کی سازش ہے اور امیر آدمی اپنی عیاشیوں پر خرچ کر رہا ہے، ان کو غریب عوام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جلد سے جلد ڈیجیٹل مردم شماری کو ختم کیا جائے۔ رخ کریں گے جوہر آباد کا۔ تحریک لبیک ضلع خوشاب کے زیر اہتمام مہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے ڈویژنل امیر شیر محمد سیالوی کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مقررین حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سمیت ٹیکسوں کی شرح میں اضافے سے عوام غربت کی چکی میں پس کر رہ گئی۔ مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ٹیکسوں میں کمی اور پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کو کم کر کے پرانی قیمتوں پر واپس لایا جائے۔ اور ادھر دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیٹرول مصنوعات میں اضافے کے خلاف تحریک لبیک ضلع خوشاب کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کی قیادت ڈویژنل امیر مفتی شیر محمد سیالوی نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ حکومت نے جو بھی ظالمانہ ٹیکس لگائے ہیں وہ فوری طور پر واپس لیے جائیں۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے کر پرانی قیمتوں پر لایا جائے۔ 1000 روپے پر ہمیں 450 روپے ٹیکس دینا پڑتا ہے، جبکہ 10,000 پر 4500 ہے۔ ایک عام گھر 50,000 سے بمشکل چلتا ہے اور ہمیں 22,000 پر 5,000 ٹیکس لگتا ہے۔
ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت بڑھتی ہوئی قیمتوں کو واپس لیتے ہوئے بے روزگاری پر قابو پائے۔ اگر مہنگائی کو قابو نہ کیا گیا تو ہمارا احتجاج دیگر شہروں تک پھیل سکتا ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں محمد نقیب اعوان، محمد الیاس اطاری اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کرتارپور راہداری میں 75 سال سے بچھڑے ایک اور خاندان کو آپس میں ملا دیا گیا۔ سگے بھائیوں غلام محمد اور بی اے سنگھ کے خاندان کا 75 سال بعد ملے تو ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ جذباتی مناظر دیکھنے والے تھے۔ تقسیم برصغیر کے وقت ہریانہ کے رہائشی 10 سالہ محمد شریف اپنے والد غلام محمد، اپنے چچا دیا سنگھ اور 2 سالہ غزل اوتار سنگھ سے جدا ہونا پڑا۔ محمد شریف کے والد غلام محمد اور چچا اوتار سنگھ محمد شریف سے ملاقات کی حسرت لیے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ دونوں کزن اوتار سنگھ اور محمد شریف عرصہ دراز سے ایک دوسرے کو ملنے کو ترس رہے تھے۔ چند ماہ قبل 85 سالہ محمد شریف اور 70 سالہ چچا زاد بھائی اوتار سنگھ کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوا۔ محمد شریف اپنے خاندان کے ہمراہ جنگ سے، جبکہ اوتار سنگھ کا 60 رکنی وفد کرتارپور راہداری کے ذریعے دربار بابا گرو نانک پہنچا، جہاں دونوں خاندانوں کے جذباتی مناظر نے دیکھنے والوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ دونوں خاندانوں نے پاک بھارت حکومتوں سے پاک بھارت مطالبہ کیا کہ پاک بھارت کے ویزوں کے حصول کو آسان بنایا جائے تاکہ دونوں پار خاندان اور قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو مل سکیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں فیصل آباد کی جانب۔ عاطف چودھری کی رپورٹ کے مطابق کم عمر بچے کی موٹر سائیکل چوری کی واردات۔ موٹر سائیکل چوری کرنے کی CCTV فوٹیج اپ نیوز نے حاصل کر لی۔ CCTV فوٹیج میں بچے کو موٹر سائیکل چوری کر کے رفو چکر ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ موٹر سائیکل چوری کا واقعہ تھانہ سٹی کے علاقہ یونیورسٹی کے باہر پیش آیا۔ یونیورسٹی سے جب ٹیسٹ دے کر باہر نکلے تو موٹر سائیکل موقع پر موجود نہ تھا۔ نامعلوم چور بچہ میری موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہوا۔ مقدمے کے اندراج کے لیے تھانہ سٹی میں درخواست دے دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ دیر بعد مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔ موٹر سائیکل کی مالیت تقریباً 40,000 روپے بتائی جاتی ہے۔ مہر سلطان کی رپورٹ کے مطابق رخ کریں گے لاہور کا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی زیر نگرانی سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹریس نے کرپشن کا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ ECE چھوٹے بچوں کے کلاس روم کو ذاتی استعمال میں رکھ لیا۔ اساتذہ نے کارروائی کے لیے اعلیٰ حکام کو ترقی درخواست دے دی۔ اساتذہ کے ساتھ نازیبہ رویہ، گالم گلوچ معمول بنا لیا۔ ضلع لاہور کے نواں میں واقع گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول تھا پنچوں کی ہیڈ ماسٹرس نے عرصہ 2 سال سے تمام اساتذہ کا جینا حرام کر دیا۔ گالم گلوچ اور کردار کشی کرنا معمول بنا لیا۔ اسکول کی 14 اساتذہ نے درخواست CEO DEA لاہور کو جمع کروا دی۔ درخواست میں سرکاری فنڈ میں خرد برد طالبات سے صفائی اور ذاتی کام کروائے جانے کا انکشاف۔ اسکول سے 2 ماہ غیر حاضر رہنے پر بھی ہیڈ ماسٹریس سے پوچھ گچھ نہ ہوئی۔ درخواست کا متن ہیڈ ECE کلاس کو طالبات کی بجائے ذاتی استعمال میں رکھتی ہیں۔ اساتذہ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسکول کے اخراجات ٹیچرز کی تنخواہوں سے زبردستی وصول۔ FTF اور NSB فنڈ اندر CEO اور سیکرٹری اسکول ایجوکیشن سے داد رسی کی اپیل ہے۔ طالبات بھی پریشان ہیں۔ درخواست دہندگان کا موقف۔ خبر ہے ننکانہ صاحب سے۔ ضلع پولیس نے ماہ فروری کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی۔ ضلع پولیس ننکانہ صاحب نے ماہ فروری میں مختلف کارروائیوں میں 5 ڈکیت گینگز کے 19 سرکردہ ملزمان گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی اور دیگر مال مسروقہ برآمد کیا۔ ضلع پولیس ننکانہ صاحب نے ماہ فروری میں مختلف کارروائیوں میں ڈکیت گینگ سے 73,45,000 روپے اور مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ ضلع پولیس نے 95 مجرمان، اشتہاری 71 عدالتی مفروران، 19 سابق ریکارڈ یافتگان گرفتار کیے۔ ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے، ہوائی فائرنگ اور نمائش پر 80 مقدمات درج۔ ملزمان سے 62 پسٹل، 3 کلاشنکوف، 7 رائفل، 8 بندوقیں اور 308 گولیاں کارتوس برآمد کیے۔ منشیات فروشی میں ملوث ملزمان کے خلاف 56 مقدمات درج۔ 20 کلو سے زائد چرس، 200 گرام ہیروئن، 550 گرام افیون، 755 لیٹر شراب اور 2 چالو بھٹیاں برآمد کیں۔ پتنگ بازی ایکٹ کے خلاف ورزی پر 3 مقدمات درج کیے۔ پتنگیں اور ڈور برآمد۔ خدمت مرکز پر آنے والے 2246 شہریوں کو سہولیات فراہم کی گئیں۔ ایک بار پھر رخ کرتے ہیں جوہر آباد کا، جہاں جشن خوشاب کے سلسلے میں کشمیر پارک میں خواتین فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف محکموں سمیت اسکولز کالجز کی جانب سے اسٹالز لگائے گئے۔ جشن خوشاب کے سلسلے میں کشمیر پارک جوہر آباد میں خواتین فیسٹیول کا انعقاد، جس میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے مختلف محکموں اور اسکول کالجز نے خوبصورت اسٹالز لگائے۔ اس فیسٹیول میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا فیسٹیول کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ نے خواتین کو یہ بہت اچھا ماحول فراہم کیا تاکہ خواتین اس خوبصورت ایونٹ کو انجوائے کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے اپ نیوز۔